अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा शनाज और प्रोग्राम के आगाज़ में ही सभी का तारुफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उसके बहुत से इंडिकेटर्स हैं और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसका एक माजी है, उसका एक हाल है, लेकिन उसका मुस्तकबिल नामालूम है। वो है पाकिस्तान की इकॉनमी, जो कि सियासी सूरत हाल से भी जुड़ी हुई बताई जाती है, लेकिन सियासी सूरत हाल में कभी ठहराव मुमकिन नहीं हो पाता। आते हैं मेहमानों के तारुफ की जानिब। राना मुबशर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अतर काज़मी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं, डॉक्टर हुसैन पिराजा साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ ही मौजूद हैं और उन्होंने प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे बताया कि उन्होंने MA इकनॉमिक्स भी कर रखा है। तो इकॉनमी पे बात होगी तो ज़ाहिर है इनकी एक्सपर्टीज़ भी काम आएंगी। और हारून रशीद साहब आज हमारे साथ खुसूसन मौजूद होंगे, क्योंकि कहा जाता है जब ऐसी पेचीदा सूरत हाल दरपेश हो जिसमें कोई हल की सूरत ना निकले तो किसी दाना से मशवरा कर लेना चाहिए। तो आज हम हारून साहब से ज़रूर मशवरा करेंगे कि आखिर बात कहाँ जाके रुकेगी, क्योंकि इस वक्त ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान में हमें देखने में आ रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी जरीदे भी इसकी निशानदेही करें। हमें IMF और दीगर आलमी इदारे बता रहे हैं कि हम किस खाई की जानिब गामजन है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सिर्फ हमारे सियासतदानों को, हमारे लीडर्स को ही दिखाई नहीं दे रहा, हमारे जिम्मेदारान को ही दिखाई नहीं दे रहा। आज इमरान खान साहब ने जो स्पीच की उसका एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी रिलेटेड था। मैं चाहूंगी कि उन्हीं की जुबानी सुनते हैं वो किन खतरात की बात। इस साल जो कपास है वो 25% कम होगी, मकई 3% कम होगी, गन्ना 8% कम होगा, चावल 40% कम होंगे, मिर्चें 54% कम होंगी। तो जब इंडस्ट्री भी नीचे आ रही है, ज़राअत भी नीचे आ रहा है, तो दौलत में तो इजाफा हो नहीं रहा पाकिस्तान के, बल्कि दौलत कम होती जा रही है। और जब दौलत कम होती जाएगी तो कर्जों की किस्तें किधर से वापस करनी है? मुल्क उधर पहुंच जाएगा जिधर हम डिफॉल्ट की तरफ निकल जाएंगे। और उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी है, मुल्क की सलामती है, वो दांव पे लगेगी। ये दुनिया के अंदर पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान का अब दिवालिया निकलने लगा है। ये दुनिया के अंदर पैगाम चला गया कि पाकिस्तान का दिवालिया निकलने लगा है। और हम मुजम्मिल असलम साहब जो कि मुशीर रहे हैं इकॉनमी के, उनके ट्वीट्स भी देख रहे हैं, हमाद अजहर साहब के भी ट्वीट्स देख रहे हैं। एक ख़तरनाक सिचुएशन, ऐसे लग रहा है सायरन बज रहे हैं, ख़तरे की घंटियां बज रही हैं, जो कि इस हुकूमत को सुनने की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है कि ऐसे कोई ख़तरात नहीं हैं। अब आते हैं इसके की रीज़न की तरफ। जैसे IMF के साथ जो नवंबर को शेड्यूल थे वो नहीं हो पाए, कहा गया नवंबर के तीसरे हफ्ते में जाकर होंगे। और उसके बाद ये इम्कानात बढ़ गए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो GDP डेट टू GDP है वो 75% से आगे चला गया। इमरान खान साहब ने आज इसको बार बार मेंशन किया अपनी स्पीच में। आपको लगता है कि सिचुएशन जो है वो उतनी ख़राब नहीं है जो इंडिकेट किया जा रहा है, और इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं कि हमें अब वाकई घबराना चाहिए? जी आयशा, जिस तरह आपने कहा, ऑब्वियसली जो फिगर्स आपने शुरू में बताए और उससे पहले खान साहब की शॉर्ट भी चलाई, उसके अंदर भी वो मुख्तलिफ फिगर्स बता रहे थे कि इस वक्त मईशत की क्या हालत है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 6 महीने पहले जब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली हुई थी, उसमें एक बुनियादी चीज जिसके ऊपर बार बार बात की जाती थी वो ये था कि पिछली जो हुकूमत है उसकी मौशी पॉलिसियां ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी खराब हुई, पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो कम हुए। बड़ा एक लंबी चार्ज शीट थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान जो हमने देखा, क्या पाकिस्तान की मईशत इससे अबतर हालत में थी 6 महीने पहले, या इस वक्त जो उसकी सिचुएशन है वो अबतर है? वो बिल्कुल यहाँ है। कोई भी शख्स हो, आपको माहिर मौशियात होने की जरूरत नहीं है। आप दुकान पे जाएं, चाहे ग्रोसरी करें, पेट्रोल डलवाएं, कुछ भी करें, आपको पता चल जाता है कि इस वक्त मईशत की क्या हालत है। अब जो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब तक मुल्क की मईशत के कुछ जो बुनियादी चीजें हैं वो दुरुस्त सिमत में नहीं जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत अगला 1 साल भी गुजार ले तो ये कोई तब्दीली ला सकेंगे। इसहाक डार साहब को इसीलिए लाया गया था और हमें ये बताया गया था कि डर आ गया है, डॉलर डर गया है, लेकिन डॉलर क्या उस कीमत पे आ सका जहां पे खान साहब छोड़ के गए थे? तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट इस वक्त यही लगता है कि जो अहम बहस है जो होनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को ये तजर्बाकारों की टीम कहां पे लेके गई 6 महीने के दौरान, उसके ऊपर तो बहस हो नहीं रही। आगे पीछे की जो है सियासी बहसें हर वक्त हम लोग करते रहते हैं और इनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि इकोनॉमी पे बात ना हो, दीगर चीजों पे बात होती रहे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जरा इस बहस को फैलाते हैं। एहसन इकबाल साहब इकोनॉमी के हवाले से कुछ निशानदही कर रहे हैं। बड़ा ही लोडेड किस्म का तज्जिया है डॉक्टर साहब। आपने तो इंटरनेशनली हालात देखे भी हैं और पाकिस्तान में बार बार मुख्तलिफ इकोनॉमिक मॉडल्स की भी मिसाल दी जाती है। सोवियत यूनियन का तस्करा भी किया जाता है डराने के लिए,
اور ابھی بنگلہ دیش کی انہوں نے مثال دی جہاں کہ اگر ہم فورن ریزروز کی بات کریں تو 45 بلین ڈالرز ہیں، اور اب اگر پاکستان کی بات کریں تو ہم صرف 7 بلین ڈالرز کے جو ریزروز ہیں ان کو مینٹین رکھنے کی فکر میں اس وقت مبتلا ہیں. یہ سب کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس طرح ہوا کہ جتنی ہمیں سنجیدگی کی ضرورت ہے معاشی اور اقتصادی معاملات میں، ہم ہرگز جو ہے وہ اس سنجیدگی سے کام نہیں لے رہے. آپ نے جو ہے وہ فارن ریزروز کی بات کی کہ بنگلہ دیش میں 45 بلین ڈالرز ہیں. یہاں پاکستان میں پرائیویٹ بینکوں کے اور اسٹیٹ بینکوں کے دونوں کے شامل کر کے ہمارے پاس جو ہے 14 پوائنٹ سم تھنگ بلین ڈالرز ہیں، اور یہ ڈالرز ہمیں 30-35 دن کی امپورٹ سے زیادہ کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. اور جو ہمیں باہر سے ریمیٹنسز آتی تھیں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، ان میں بھی نمایاں کمی واقع ہو چکی ہے. اب یہ کہ کس کے دور میں کیا خرابی ہوئی، کس کے دور میں کیا اچھائی ہوئی، کیا بہتری ہوئی، کس نے کیا دعوے کیے. عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ داموں میں کوئی کمی نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کے سارے ماڈل دیکھے ہیں، چینی بھی دیکھا ہے، یورپین بھی دیکھا ہے، ایشیائی بھی دیکھے ہیں، سنگاپور بھی دیکھا ہے. لی کان یو کی بھی جو ہے وہ باتیں اور مثالیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے یہ، لیکن جب تک اس پر سنجیدگی نہیں ہوگی، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے مذاکرات نہیں کر رہا. آئی ایم ایف جب تک اگلی 1 ارب ڈالر کی قسط نہیں دے گا، اس وقت تک ہمارے دوست بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں کوئی مزید لون دیتے ہوئے گھبرائیں گے، کترائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری آبادی کا بڑھتا ہوا یعنی وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی یعنی ٹاپ پر جو ہے وہ آبادی بڑھ رہی ہے، ہماری آمدنی کم ہو رہی ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. اور اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈار صاحب نہ صرف تشریف لا رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ جو ہے کوئی معاشی طلسماتی قسم کی کوئی چھڑی بھی لا رہے ہیں، کوئی الادین کا چراغ بھی لا رہے ہیں. اور وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد یہاں چکا چوند ہو جائے گی، ڈالر جو ہے وہ اس کی آنکھیں چدھیا جائیں گی. وہ لیکن ایسی کوئی بات ان کے بس سے باہر کیوں ہوئی؟ 222 پہ ڈالر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کنٹرول کر لیں گے اکتوبر میں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، 200 تک نہیں آیا. اصل میں یہ ہے نا کہ جی ڈی پی بڑھے گی، ڈالرز کی جو ہے وہ جو یہاں سے جو ہے وہ سمگل ہو کے یعنی کچھ جو ہے ہمارے جو نیبرز کنٹریز ہیں ان میں جاتا ہے، کہیں باہر جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اکانومی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب ذرا میں تھوڑی سی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں کہ جن سے عوام الناس ناواقف ہیں کہ اس وقت اور کتنی ہماری جو ہے وہ اس وقت گروتھ ریٹ ہے. یہ جب حکومت گئی تھی تو کچھ 4.5-5% تھا، یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت 6% تھا. اب یہ جو ہے اس وقت گروتھ ریٹ ورلڈ بینک کے ریکارڈ کے مطابق صرف 2% جو ہے ہمارا گروتھ، اور یہ اس کے مزید جو ہے سرے 10 کم ہونے کے چانسز ہیں، بڑھنے کے چانسز نہیں ہے. اور جہاں تک جو ہے وہ یعنی لوگوں کا تعلق ہے، یعنی جو اس وقت عامت الناس کا حال ہے، شاعر نے تو یہ کہا تھا کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اب بندہ مزدور کے ہی نہیں، بندہ سفید پوش کے اوقات بھی بڑے تلخ ہیں، بندہ مڈل کلاس کے بھی اوقات جو ہے لوور مڈل کلاس کے وہ بھی بڑے تلخ ہیں. اور میں نے ابھی آتے ہوئے یعنی اپنے جو ہے وہ ایک ملازم سے پوچھا اور خود بھی اپنی بیگم سے بھی پوچھا کہ کیا ریٹس ہیں. تو اس وقت وہ زمانہ ذرا یاد کر لیں حبیب جالب، اگر آپ کو جو ہے اس کے کوئی اشعار یاد تو آپ کو تو نہیں یاد ہوں گے کہ 20 روپیہ من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. آج جو ہے وہ آٹا کہتے ہوئے یعنی مجھے لگتا ہے کہ میں کیسے بات کر رہا ہوں، 90 اور 100 روپے ہے. اور صرف میں آدھا منٹ آپ کا اور مزید لے کر اور آگے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہے وہ آٹے کا یہ ریٹ ہے، اور گھی جو ہے وہ تقریباً 600 روپے کلو ہے، چنے 400 روپے کلو. اور وہ جو ہے ہارون رشید صاحب کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا آنے روٹی دال مفت. اب دال
350 روپے کلو ہے، اور پیاز 200 روپے کلو ہے. وہ جو کہتے تھے جی اور کچھ نہیں ملے گا تو چٹنی پیاز سے کھا لیں گے، اب وہ یہ صورتحال بھی نہیں ہے. تو خدا را ہمارے سیاستدان وہ اس سنجیدگی سے اس معاملے کو لیں، ایک دوسرے پر بلیم گیم سے جو ہے وہ سوائے مزید ابتری کے ہوش مندی سے کام لیں. اب وہ منزل آ چکی ہے. عمران خان صاحب بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب وہ موڑ آ چکا ہے جہاں کوئی فیصلہ لینا ہوگا. لیکن ہارون صاحب، عمران خان صاحب کے دور میں جب اکانومی کے اوپر خاص پیش رفت نہیں ہو سکی تھی تو کووڈ کو انہوں نے اس کی وجہ قرار دیا تھا، اور اسٹینڈ سٹل سچویشن ہم نے انٹرنیشنلی دیکھی بھی تھی. اب کی بار یہ حکومت کہتی ہے کہ بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے. آپ یہ کہیے کہ وجہ اس وقت اگر ہم امریکہ میں بھی دیکھیں، یورپ میں بھی دیکھیں، انگلینڈ میں بھی دیکھیں تو انفلیشن جو ہے وہ ہسٹورک ہے، ریسیشن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے امریکہ میں. پاکستان کے حالات گلوبل اکانومی سے جڑے ہیں یا حکومتوں کی مقامی پالیسی سے؟ دیکھیے اس میں 4 عوامل تھے جب یہ حکومت آئی ہے. بحری جہازوں کے کرائے بڑھ گئے تھے، ایڈیبل آئل بڑھ گیا تھا، پیٹرول اور ڈیزل بڑھ گیا تھا، اجناس کی قیمت بڑھ گئی تھی. لیکن اس میں وہ اب صورتحال نہیں رہی. پیٹرول سستا ہوا ہے، اجناس کی قیمتیں بھی گری ہیں، بحری جہازوں کے کرائے بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے گرے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کرائسس کیا ہے. ہماری حالت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی اور جاپان کے جو برطانیہ کی حالت تھی ویسی نہیں ہے. بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بجٹ ہوتا کیا ہے، اکانومی ہوتی کیا ہے. جیسے گھر کا بجٹ ہے، یعنی آپ کی جتنی آمدن ہے اتنے اخراجات ہونے چاہیے. اور ایک کام تو فوراً کیا جا سکتا ہے جب کسی گھر میں کرائسس ہوتا ہے، جہاں اپنا بچت کی جا سکتی ہے وہ بچت تو کریں نا، اور یہ شبدہ بازی نہ کریں. لوگوں کو بتائیں صورتحال کیا ہے، اور جو چیزیں جو مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں وہ حل کریں. پھر ہے شارٹ ٹرم پلاننگ، ایک ہے مڈ ٹرم پلاننگ، ایک ہے لانگ ٹرم پلاننگ. بھائی آپ کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ آپشن کلوز ہو گئے ہیں. آپ آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ کیا میں نے ابھی خان صاحب سے ملا 5 دن پہلے تو میں نے ان سے کہا پرائرٹی صرف ایک ہے، اکانومی ہے. اگر آپ اس کو سلجھانے کی ابتدا ہو گئی، ابتدا ہو سکتی ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتی فوراً، تو باقی چیزیں اس کے نتیجے میں ٹھیک ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. جی مسئلہ یہ ہے کہ جہاز لے کے چلے گئے، اپنا 20-30 آدمیوں کو لے کے چلے گئے شہباز شریف صاحب. اگرچہ اس پہ چند کروڑ روپوں سے کوئی اکانومی برباد نہیں ہو جاتی، لیکن اس سے ایک ٹرینڈ پیدا ہوتا ہے. آپ نے جب ایٹم بم بنا لیا تھا اور اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا رہے تھے، اور ایسا ایٹم بم بنا لیا تھا جو دنیا کے چند ملکوں کے پاس ہے، انڈیا وغیرہ کے پاس تو نہیں ہے. آپ کو آرمی نے بڑی شاندار خدمات انجام دی ٹیررزم کے خلاف، اور آرمی ملک کو جوڑنے والا ادارہ ہے، لیکن اس کی تعداد کم کرنی چاہیے تھی. اس پہ کبھی گفتگو ہی نہیں ہوئی. یعنی یہ تو فیصلہ بہت غور و خوض کے بعد ہو سکتا ہے. نظر بظاہر یہ ہے کہ کم کرنی چاہیے. سرکاری اخراجات کہاں کہاں کم ہو سکتے ہیں. قوم کو سمجھایا جائے کہ یہ سارا روپیہ برباد کرتے ہو مکان بنانے پہ اور شادی بیاہ پہ اور دکھاوے پہ. بھائی جہاں بچت ہو سکتی ہے تو وہاں کریں. دیکھیے 3 مجھے سمجھ میں آتے ہیں جو میں نے غور کیا ہے ایک معمولی طالب علم کے حیثیت سے. آپ کو تیزی سے آئی ٹی میں کام کرنا چاہیے تھا، 6 مہینے کے کورسز لانچ کرنے چاہیے تھے. آپ کو یہ لوگوں کو کروڑوں آدمی 20-30-50 کروڑ ٹرینڈ ورکر کی دنیا کی معیشت کو ضرورت ہے، شاید اس سے زیادہ ہو. آپ وہ ٹریننگ کے جو ادارے کام کر رہے تھے دونوں ختم ہو گئے. ایک کو ذوالفقار چیمن چلا رہے تھے، ایک کو کرنل مرتضیٰ چلا رہے تھے. وہ بھی گھر جا کے بیٹھ گئے. ان کا استعفیٰ بھی خان صاحب نے قبول کر لیا. ویتنام کی اکانومی تو ڈیولپ اسی پہ ہوئی ہے. اور دوسری جو چیزیں جو ہو سکتی ہیں وہ تو آپ کریں نا. پھر یہ ہے کہ ڈالر جا رہا ہے افغانستان، دھڑا دھڑ لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. بھائی وہ قانون بدلے 91 کا جو نواز شریف صاحب نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے بنایا تھا کہ ڈالر ہر کوئی رکھ سکتا ہے. ہر جیب میں ڈالر رکھنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ اتنی مذکر خیز بات ہے. ایک ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور لوگ جیب میں ڈالر لیے پھرتے ہیں اور جہاں سے چاہیں خرید لیں. اچھا پھر کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. یہ جو کمپنیاں ہیں جو ڈالر کیا ان کو کہتے ہیں کمپنیوں کو، جہاں سے جتنے ڈالر آپ چاہیں لے سکتے ہیں، افغانستان جتنے چاہیں بیچ سکتے ہیں. آپ کے بارڈر محفوظ نہیں ہے، آمد و رفت ہو سکتی ہے. سمگلنگ ہو رہی ہے دھڑلے سے، افغانستان کی طرف بھی، ایران کی طرف بھی، اور بھی جہاں کہیں ممکن ہے. چین سے آپ اگر 12 بلین ڈالر کا سامان منگواتے ہیں تو 8 بلین ڈالر کا ریکارڈ پہ آتا ہے. باقی 4 بلین ڈالر کے ٹیکسز کہاں گئے؟ تو یہ دو فیصلے کرنے کے ساری انرجی لگ رہی ہے سیاست میں. اور سیاست میں بھی کہاں لگ رہی ہے؟ گالی گلوچ میں، گالم گلوچ میں. یہ اس ملک کا حال ہے. اور ادارے بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اپوزیشن بھی اسی کام میں لگی ہوئی، حکومت بھی اسی کام میں لگی.
اور ہم میڈیا والے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. یہ جناب کہا ہے نواز شریف نے, یہ کہا شہباز شریف نے, یہ کہا جناب حتیٰ کہ طلال چودھری بھی کچھ کہتا ہے, اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اکانومی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, درد سر ہی نہیں ہے. ایک فضول خرچی کا کلچر ہے جو 300-400 سال میں پروان چڑھا ہے. قوموں کی عادات ایک دن میں نہیں بنتی جی. اور کسی کو نہیں احساس کہ بھئی لوگوں کو کہا جائے کہ خدا کے بندو کیوں اپنے آپ کو برباد کیے دیتے ہو. ملک بہت ترقی کرتے ہیں. جاپانیوں کو میں نے دیکھا ہے, کوئی 30-35 سال پہلے مجھے کراچی جانا ہوا, شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا. وہ میاں بیوی جاپانی آئے تھے, غالباً وہ مارکیٹنگ کے لیے کے لوگ تھے. میاں سارا دن الگ کام کرتا تھا, بیوی سارا دن الگ کام کرتی تھی. سوتے گاڑی بسوں میں تھے. یہ چینیوں کو ہم نے دیکھا ہے, چین جانے کا اتفاق ہوا, انہیں ورکوہلک کہا, دن رات کام کرتے ہیں. ہم سے بری معیشت تھی چین کی, $180 فیکس تھی. 81 میں ہماری 380 تھی, آدھے سے بھی کم تھی. وہ کراچی کا ماڈل اسٹڈی کرنے کے لیے آئے تھے. ایک مجموعی پلان ہونا چاہیے. جب آپ ایک ٹھیک پلان بنا لیتے ہیں, اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں, رول ماڈل بننا چاہیے حکمرانوں کو. 4-4, 6-6, 10-10 لاکھ روپے کے سوٹ, بیگ 2-2, 4 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ کے, ایک یاشی کی زندگی. اس طرح نہیں قومیں سنورتی. رول ماڈل بننا پڑے گا. عمران خان صاحب کو بھی نہیں رہ سکتے 200 کنال کے مکان میں, اگر انہوں رول ماڈل بننا ہے تو قربانی انہیں بھی دینی ہوگی, باقیوں کو بھی دینی ہوگی. بچت, اس کو قومی شعار بنانا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں, اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں وہاں اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے حکومت یہ نعرہ لگا کے آئی تھی اقتدار میں PDM کی کہ ہم یہ مسائل حل کریں گے جو عمران خان صاحب نے پیدا کیے. اس کے لیے کیبنٹ بھی 70 سے زائد 75 کے قریب ہیں کابینہ کے ممبرز کی تعداد. اور آپ نے کہا کہ وہ لشکر لے کر چلے جاتے ہیں, اس پہ کروڑوں اخراجات آتے ہیں, لیکن وہ بھی ایکسچیکر سے ہی آتے ہیں. وہاں پہ بھی اعتراض بنتا ہے, اور قوم کا یہ حق ہے کہ وہ پوچھے ان لیڈر سے کہ آپ ہمارے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں اور اپنی قسمت سنوار کے چلے جاتے ہیں. رانا صاحب, کافی دیر سے آپ خاموش ہیں. یہ قوم بھی ایسے ہی صبر کر رہی ہے جس طرح سے آپ صبر کر کے ابھی تک بیٹھے تھے. یہ بتائیے کہ بحران کو حل کرنے کے لیے, لگام ڈالنے کے لیے حکومتیں آتی ہیں, وہ بحران حکومت کو کیوں لگام ڈال دیتے ہیں پاکستان میں؟ کوئی سیریس نہیں ہے, سب بلیم گیم ہے, سب ایسی چکر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ جناب آ کے اکانومی کو ٹھیک کر سکے. یہ صرف ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور آ کے ہمیں کہانیاں سناتے ہیں آنے سے پہلے. جب آتے ہیں کوریڈورز آف پاور میں, جب حکومت کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ ifs and buts اور مشکل فیصلے, عوام کو جناب یہ صبر کا گھونٹ بھرنا پڑے گا, عوام کو قربانی دینی پڑے گی. 33 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے, 33 سالوں میں عوام ہی بھگتتی رہتی ہے, انہوں نے کبھی نہیں بھگتا, ٹھیک ہے. یہی حکومت تھی یہ جو کہتی تھی مہنگائی پہ جناب جلسے جلوس کر کے آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے تھے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں, چاہے نون لیگ والے ہوں, یہ آ کے بیٹھ جاتے تھے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور مہنگائی بہت ہوگی جی, اچھا جی مہنگائی ہوگی, ہم لوگ آئیں گے جناب, ہم لوگ الیکشن کروائیں گے, ہمیں الیکشن ہم نے کروانے ہیں. ہمارا صرف ایک ہی دعویٰ, یہ کہانی سناتے ہوتے تھے ہمیں کہ جی ہمیں صرف الیکشن کروانے ہیں, ہمیں الیکشن کروا کے دیں, عمران خان کو گھر بھیجے. عمران خان کو گھر بھیج دیا. آپ تو آئے تھے الیکشن کرانے, آپ تو آئے تھے جناب یہاں پہ بجٹ پاس کرانے, بجٹ پاس کروا کے آپ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم الیکشن کرائیں گے, تو آپ الیکشن کدھر گئے؟ وہ پھر آپ آگے بیٹھ کے جناب آپ نے کہا جی ہم یہ ایک چیز ٹھیک کریں گے, ہم ابھی آ گئے ہیں, چلو بجٹ پاس ہو گیا لیکن ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر دیں گے. کیا ڈیلیور کیا آپ نے؟ آپ نے جو ڈیلیور کیا سب کے سامنے ہے, آپ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اور اب آپ اس چکر میں ہیں کہ جناب کسی طریقے نہ جناب 6 مہینے سال اور کٹ جائیے تو شاید جناب یہاں پہ کوئی اکانومی کے حالات ٹھیک ہو جائیں, شاید ہم کوئی ماسز کو ریلیف دے دیں, لیکن آپ نہیں دے سکتے ریلیف کیونکہ دیر از نو سیریسنس, اور کسی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کسی حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اکنامکلی اس ملک کو ٹھیک کر سکے, چاہے کوئی بھی ہو. اس کے پاس کوئی یہاں پہ وے فارورڈ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ کسی سے پوچھ کے بتا دیں, چلیں ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں, آگے بیٹھ جائیں, خان صاحب کو کہہ دیں, خان صاحب کو بولیں جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں, اب ہمیں بتا دیں کہ آپ جناب اگلے 1 سال میں کیسے اکانومی کو ٹھیک کریں گے. آپ کو 2 سے زیادہ تیسری چیز نہیں بتا سکیں گے خان صاحب بھی. کسی کو یہ لینا دینا نہیں ہے جی ڈی پی کتنے گیا, جی ڈی پی تھلے گیا اتنے گیا. نو, پیپل وانٹ فوڈ آن دیئر ٹیبل 2 times a day, that's it. وہ ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے, وہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے,
وہ 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے, یوٹیلیٹیز جو ہے وہ ان کو بل نہیں دے سکتے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. بجلی کے بل دیکھ لیں, ابھی گیس کے چولہے بند ہوں گے, چولہے جب بند ہوں گے تو تندور پہ جائیں گے روٹی لینے, 100 روپے کی روٹی لگ جانی ہے, ٹھیک ہے. کوئی 50 روپے 100 روپے کی روٹی کھا سکے گا؟ نہیں کھا سکتا ہے. سو اس لیے اسٹاپ ڈوئنگ آل دیز تھنگس, لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں گے پولیٹیشینس, اور صرف یہ بتائیں کہ کوئی وے فارورڈ ہے کہ نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. دیر از نو وے فارورڈ, دے ڈونٹ ہیو اینی وے فارورڈ, کسی کے پاس نہیں ہے کچھ بھی. آپ دیکھیں جہاں پہ دس از اے نیو وار گیم, وار گیمز یہ ڈفرنٹ ہے. یہاں پہ صرف اکنامک وار گیمز ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاز آئے گا تے ٹینک آئے گا تے توپ چلے, گولا چلے گا, گولی چلے گی. نو, یہاں پہ اکنامکلی سکویز کیا جاتا ہے اسٹیٹس کو. اسٹیٹس جناب سکویز ہوتی ہے اکنامکلی, اینڈ دین دے آر لائک brought ٹو دیئر نیز. ان کو جناب گھٹنوں میں بٹھایا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے وہاں پہ جناب کوئی نہ کوئی فیصلے کرائے جاتے ہیں. یو اے ای کا ایگزامپل آپ کے سامنے, کتنی بڑی اکانومی ہے, کتنے وہاں پہ کمی ہے کسی چیز کی نہیں, لیکن وہاں پہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ جناب جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ کنسٹرکشن کمپنی میں ہوتی تھی, کنسٹرکشن میں ہوتی تھی. اور ریمیٹنسز کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جناب ایک دن میں ایک بینک ایک ریمیٹنس کر رہا ہوتا تھا, اور وہاں پہ جتنے لے آف ہوئے بندے, جہاں پہ جتنی نوکریاں گئی ہیں وہ آپ کے سامنے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب اسرائیل کو تسلیم کیا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد وہاں پہ اکانومی کی یہ حالت ہے کہ رات کو 12 بجے تک وہاں پہ ریمیٹنسز ہو رہی ہیں, اینڈ دے آر پمپنگ ان منی لائک اینی تھنگ. اور ابھی ان کے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. ٹرکی کا ایگزامپل لے لیں آپ. ٹرکی کے اندر کیا ہو رہا ہے, ٹرکی کی اکانومی کو کس طرح سکویز کیا جاتا رہا اور ہو رہی تھی. ابھی ٹرکی نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہے ریوائیو کیے ہیں, ٹھیک ہے, اسرائیل کے ساتھ, تو وہاں پہ تھوڑی جناب لوگوں کو سانس لینا شروع ہو گئے وہ. سو اٹس اے ڈفرنٹ وار گیم, اٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف وار گوئنگ آن, اینڈ اٹس اے اکنامک وار. اور اکنامک وار میں ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو پراپرلی مینج نہیں کر رہے. تو اپنے پرائیویٹ جیٹس لے کے اگر آپ باہر جائیں گے, مصر سے آپ لندن پہنچیں گے, ادھر جا کے عدالت کا مسئلہ آپ کے سر پڑ جائے گا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. سو اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ پرائیویٹ جیٹوں پہ جانے چھوڑ دیں, آپ جناب کمرشل فلائٹ لیں, آپ جناب وہاں پہ مہنگے ہوٹلوں میں جانا چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اتنے کسی جا کے پیسے کی $1 بلین, مطلب ایٹامک کنٹری, ٹھیک ہے, ایٹامک کنٹری, اور آپ جا کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ $1 بلین. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ لوگ بیوقوف نہیں ہے, دنیا بیوقوف نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یار آدھے نے ساڑھے کول انہوں نے جناب اتنے جتی پائی ہوندی ہے, ہینڈ نٹڈ LV دی جتی پا کے آ جاندے نے, LV دے بیگ چک کے آ جاندے نے, کنالی دے بیگ چک کے آ جاندے نے جناب. ادھر ٹیلرڈ میڈ جناب یہاں پہ سوٹ جو ہے وہ $20,000 کے پہن کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمیں پیسے چاہیے. It doesn't work that way. کی مد میں جی بالکل. اچھا, ان کے پیش نظر اپنا سروائیول ہوتا ہے رانا صاحب. ہاں رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا تھاٹ پروسیس ہی غلط ہے. تھاٹ پروسیس ہی غلط ہے آپ کا. ٹھیک ہے, جس کے بھی پیش نظر ہوتا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں پالیٹکس میں اپنا سروائیول ہوتا ہے. جیسے خان صاحب نے جب انہیں یہ پتہ چل گیا تھا تحریک اعتماد آنے والی ہے, تو انہوں نے کیا اعلانات کیے جو عالمی معاہدے سے تھے ان سے ہٹ کے. ابھی اس گورنمنٹ کو بھی ہم نے دیکھا کہ تاجروں پہ ٹیکس عائد کیا, وہ ٹیکس انہیں واپس ہٹانا پڑا پریشر کی وجہ سے. گورنمنٹ آگے پریشر میں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسا کوئی بھی سخت فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کوئی سیاسی مجبوری آڑے آ جاتی ہے. اور ابھی یہ حکومت بھی ایسے کوئی فیصلے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ زرعی ٹیکس میں اضافہ کر سکے, ریٹیل پہ لگا سکے, ریئل اسٹیٹ پہ نئے ٹیکسز عائد کر سکے جو IMF ڈیمانڈ کر رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات پہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی. اور FBR کہہ رہا ہے کہ ہماری ٹیکس وصولیاں ہدف سے کم رہیں گی. دیر آر مینی ریزنز ٹو اٹ. سو جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے کہ حکومت کو بھی نہیں پتا کہ وہ کب تک ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ایسے فیصلے لے نہیں پاتے. کبھی آزاد ہوگی ہماری لیڈرشپ ان معاملات سے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس حکومت نے بھی ایک ٹیکس واپس لیا, وہ پرسائسلی لیا تھا واپس ایک ٹویٹ کے اوپر. مریم بی بی نے ٹویٹ کی تھی اور مفتاح صاحب کو کہا تھا کہ تاجروں کے اوپر یہ ٹیکس نہ لگائیں. تو جب ملک کی اکانومی اس طرح چلے کہ ایک غیر منتخب شخصیت ٹویٹر کے اوپر ملک کے وزیر خزانہ کو حکم دے رہی ہوں کہ مفتاح ہیو اے لک, اس میں دیکھیں اور اس کو ٹھیک کریں, تو پھر آپ کی اکانومی اسی طرح چلے گی. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ مشکل فیصلے لینے ہوں گے, پرابلم یہ ہے کہ مشکل فیصلوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشکل فیصلے یہ ہوں گے کہ جو عوام کو چیزیں دینی ہیں وہ مہنگی کر دیں,
آپ تیل مہنگا کر دیں، گیس مہنگی کر دیں، آپ باقی چیزیں مہنگی کر دیں، جی یہ مشکل فیصلے ہیں. کیا جو اشرافیہ ہے وہ مشکل فیصلے لیتی ہے؟ UNDP کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 17 سے 18 ارب ڈالر سالانہ اشرافیہ مرات لیتی ہے سسٹم سے، جس میں سولین اشرافیہ بھی شامل ہے، فوجی اشرافیہ بھی شامل ہے. کیا ان کی مرات کم ہوئی ہیں؟ آپ ادھر دیکھ لیں، ادھر افسران کی گاڑیاں دیکھ لیں، آپ اسلام آباد میں ہی آپ دیکھ لیں، ایک وزیر کے ساتھ 5 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہر گاڑی کم سے کم یا تو 3000 cc یا 4000 cc، مطلب بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ترقی یافتہ ممالک میں نے زندگی گزار دی، میں نے اتنی بڑی گاڑیاں کسی وزیر کے پاس نہیں دیکھی، کسی AC کے پاس نہیں دیکھی، کسی کمشنر کو نہیں دیکھا، کسی کے پاس نہیں دیکھا کہ اس طرح کی گاڑیاں ہوں. یہاں پہ تو ہر بندے کے پاس گاڑی ہے اور وہ سرکاری پیٹرول بھی ملتا ہے. تو اگر آپ نے مشکل فیصلے لینے تو آپ کو اوپر سے شروع کرنا پڑے گا، ہر چیز میں آپ کو بچت کرنی پڑے گی. برطانیہ اور یورپ جیسے ممالک میں اس وقت جو ایک ورڈ ہے جو بار بار یوز ہوتا ہے وہ ورڈ ہے آسٹیرٹی، مطلب کہ ہم نے قناعت پسندی کرنی ہے، ہم نے بچت کرنی ہے، ہر چیز میں وہ کٹوتی کر رہے ہیں، کٹس کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز ہو جائیں، ہماری بیوروکریسی ہو جائے، دیگر لوگ ہو جائیں جو گورنمنٹ کی مرات استعمال کر رہے ہیں، کتنی چیزوں میں انہوں نے کمی کی ہے. تو یہ ایشو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. وہ پالیسی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. یہاں پہ تو آئے روز حکومتیں گرا دی جاتی ہیں. جن لوگوں کے حوالے سے JITs میں اتنی لمبی رپورٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے اکانومی کو تباہ کر دیا، منی لانڈرنگ کی، اور انہی لوگوں کو دوبارہ لا کے پاکستان کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. تو ایسے نہیں اکانومی ٹھیک ہوگی. ایک لانگ ٹرم آپ کو پلان چاہیے ہوگا جس کے اندر ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہر کسی کو اپنا کردار سے مطلب ہے کہ جس کا جو کردار ہے اپنے آپ کو اس تک محدود کرنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہی اسی طرح کا جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم پلان کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے بھی کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کی تھی، اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ کا دورانیہ بھی بڑھنا چاہیے، اصلاحات اگر آپ نے مکمل طور پر کرنی ہے. لیکن کیا شارٹ کمنگز ہوتی ہیں جو کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونے نہیں دیتی؟ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد واپس آ کے. تو میں ایک بار پھر خوش آمدید. غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی حل چاہیے ہیں، اور اسی پہ رانا مبشر صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ایکسپلور کرنے پڑیں گے اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، اور اس سے پہلے جو آپشنز ہم نے ٹرائی نہیں کیا، آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز، وہ ہمیں ٹرائی کرنے ہوں گے. اور اطہر ایڈ کر چکے ہیں اس میں کہ اشرافیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بحران کے حل میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گے میں. اشرافیہ کے بارے میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ ان کا ان سارے بحرانوں میں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. کیک میں بھی ہمارا جو معاشی کیک ہے اس میں بھی بڑا شیئر انہیں کا ہوتا ہے. لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ سارا بوجھ عوام پہ شفٹ ہوتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں. ان کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر ایسا ہو، ملک کا قانون نظم و ضبط ایسا ہو جو کہ ان کو مجبور کرے کسی طرح. پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، ممکن تو دنیا میں ہر چیز ہے. یہ ابھی سارے پارٹیسپینٹس جو ہے نا اس بات کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ ہماری بیوروکریسی کا کیا حال ہے، ہماری اشرافیہ کا کیا حال ہے، ہمارے انداز و اطوار کیا ہیں، ہمارے طور طریقے کیا ہیں. تو میں صرف ایک معمولی سا واقعہ جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں ریاض سے دبئی کے لیے ٹریول کر رہا تھا، ریاض سعودی عربیہ سے. تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ جب جہاز جو ہے وہ یعنی اس میں اس کی فلائٹ ہموار ہوئی تو ایک دوسرے سے تعارف ہوا. تو میں نے اس سے کہا کہ what do you do؟ تو اس نے کہا I sell sheep. تو میں حیران ہوا کہ یہ بھیڑوں کا کوئی تاجر ہے یہ وہ. خیر تھوڑی بات آگے بڑھی تو کہنے لگا کہ میں جو ہے وہاں پر وزارت صنعت و تجارت کا سیکرٹری ہوں. اچھا، اب ذرا جو ہے وہ غور فرمائیے کہ میں نے اس سے کہا کہ where are you staying؟ تو اس نے کہا کہ my embassy wanted to put me in a 5-star hotel but I refused and I said 2-star or 3-star hotel in downtown. اور اس کے بعد یہ کہ وہ واقعی وہاں پر بڑے معمولی سے اس میں وہ رہا، یعنی اسے اندر سے یہ فیلنگ تھی کہ میں نے اپنی جو ہے وہ حکومت کا نیوزی لینڈ کا ایک ایک پیسہ بچانا ہے. اور انہی دنوں ایک اور خبر آئی کہ ایک یورپین ملک میں، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مہنگے ہوٹل ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے ایک سیکرٹری صاحب سویٹ میں وہاں پر جا کر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوئے، اور انہوں نے پھر پاکستان سے اپنی سالی اور اس کے خاندان کو بھی وہاں بلا لیا.
اب آپ دیکھیں کہ پاکستانی خزانے پر کتنا بوجھ جو ہے وہ پڑا. تو اس طرح سے واقعات سارے ہی بیان کرتے ہیں. وہ جو ہے شہباز شریف صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, لیکن اور اس میں جب تک جو ہے وہ ہم سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے, اور دنیا کے بڑے بڑے ماڈلز ہیں. ابھی جو ہے چند روز پہلے چائنیز کے جو ہے قونصل جنرل سے ملاقات ہوئی, اور وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ زراعت میں ہم آپ کی بڑی جو ہے وہ مدد کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر یہاں پر بمشکل 20-25 من جو ہے فی ایکڑ پیداوار ہوتی ہے, وہاں پر جو ہے چائنا میں 50 من فی ایکڑ جو ہے وہ پیداوار ہے. اور اس طرح کے انہوں نے بڑی چیزیں جو ہے وہ کہی, اور یہ جو ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, تو انہوں نے بھی کچھ جو ہے وہ اپنی تشخیص بتائی. اس سے پہلے میں آپ کو واقعاتی مثالیں دے رہا ہوں. وہ جو ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں میرے ساتھ اٹلی کے سفیر کھڑے تھے. اب وہی جس کی پوٹھوہار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہم چین کو دیں گے اور وہ اس نے آباد کریں گے اور یہ وہ, تو اس نے کہا کہ یو ہیو گاٹ اے بگ پوٹینشیل فار اولیو ٹریز, اور اس پوٹھوہار بیلٹ میں. تو آگے جو اس نے سب پاکستانیوں کے لیے, ہماری حکومت کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے, ہمارے بیوروکریٹس کے لیے, سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس نے پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یو پیپل ڈونٹ لائک ورکنگ ہارڈ. آپ جو ہے وہ کام جو ہے محنت سے کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ اس کی ہمارے بارے میں آبزرویشن تھی. اور ہمارے اپنے جو ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ, ان کی ساری عمر جو ہے وہ اپنے یہ لوگوں کے ساتھ گزری, اور ان کا تجزیہ بھی آخر میں یہ تھا کہ اس قوم میں پتا مار کر کام کرنے کی عادت ڈیولپ نہیں ہو سکی. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز؟ بس وہ تو حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں, اور واقعی یہ بات بھی درست ہے. اس میں جو ہے نمی کہاں سے لائیں ڈاکٹر صاحب, نمی کہاں سے لائیں؟ ہارون صاحب سے نسخہ معلوم کر لیتے ہیں. بس عائشہ یہ جو ہے وہ یہ نم والی بھی جو ہے وہ تھیری بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے کوئی نم دیدہ بھی ہونا چاہیے, کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیدہ بینا ہونا چاہیے. اب ہم کیا کریں, جو نجات دہندہ بنا کر لائے گئے وہ بھی ہمیں نجات نہیں دلا سکے, بلکہ وہ بھی فریاد ہی کر رہے ہیں اس وقت. تو ہارون صاحب ذرا نسخہ تو کوئی تشخیص کریں. آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے. رانا صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ آپ انہیں ساری روشوں کو ایکسپلور کریں جو ابھی تک آپ نے باب بند کر رکھے ہیں. خارجہ پالیسی کو اس طرح نو تشکیل دیں, اس پہ دیکھیں, غور کریں. اپنی اکانومی میں جو جہاں فالٹ لائنز ہیں ان کو فل کریں, ڈاکیومنٹڈ اکانومی کریں. دیر از اے رچ کوسٹ ٹو اٹ. یہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے؟ کون سا نظام چاہیے؟ خان صاحب بھی جس کا مطالبہ کرتے رہے. کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں چاہیے. یہ تجربات دنیا میں ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں. بنگلہ دیش نے کیا تھا, بری طرح ناکام ہوا تھا. باقی جو اشارہ آپ نے کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, یہ تو ویسے ہی احمقانہ ہے, اس لیے کہ سیاست آرٹ آف پاسبلٹی ہے. وہ ایک نیا کرائسس پیدا ہو جائے گا, اس سے جو چیز ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. دیکھیے بڑے صغیر کے مزاج میں ہے ایک منٹ ایسے نہ بیچ میں نہ کریں, وہ نہ کریں, انٹرپٹ نہ کریں, بات کرنے دیں. بات یہ ہے کیا چیز ممکن ہے. پہلی بات یہ ہمارے مزاج میں ہے پورے بر صغیر میں سیلف پٹی, انسیکیورٹی, اور یہ اپنا کوئی آئے گا اور کرے گا. کوئی کہاں سے آئے گا جی؟ کہاں؟ وہ بڑا لیڈر تو ایکسیپشن کے طور پر پیدا ہوتا ہے. اٹ از ویری ویری ریئر. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں ابراہم لنکن کے علاوہ کون سا بڑا لیڈر ہے جو اخلاقی عظمت کا اشتہارہ ہو؟ فرانس میں ایک ڈگال تھا, اور برطانیہ میں کتنے ایسے لیڈر تھے, ایک بسمارک تھا جرمنی میں. اچھے لیڈر ضرور پیدا ہوئے, بہت بڑا لیڈر بہت شاذ پیدا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے ایک صدی میں ایک بڑا لیڈر پیدا ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے. گزارے یہ ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے. یہ مایوسی پھیلانی بند کریں. کون آئے گا, کون کرے گا, قوم کرے گی اور کون کرے گا. لیڈر تو روز روز نہیں بڑے پیدا ہوتے. لوگوں کی ٹریننگ کریں. دیکھیے سب سے بڑا پوٹینشیل ہے آئی ٹی کا, جو مجھے نظر آتا ہے ماہرین بہتر رائے دے سکتے ہیں. چھوٹے کورسز کریں. آئی ٹی کی ساری دنیا کو ضرورت ہے. ایگریکلچر میں وہ چینیوں نے ٹھیک کہا, اور اٹالین سفیر نے بھی ٹھیک کہا, تیزی سے ڈیولپمنٹ ممکن ہے. یہ 35 برس پہلے میں نے لکھنا شروع کیا. میرے اور پراچا صاحب کے دوست فاروق گیلانی صاحب, ان سے میری ایک ڈسکشن ہوئی کہ بھائی یہ اولیو ہو سکتا ہے, 2.5 کروڑ درخت تھے اس وقت خود رہو,
اور اب 6 کروڑ ہیں خودرو. تو لوگ ہمارا بڑے بڑے ٹاپ بیوروکریٹ ہمارا مذاق اڑاتے یہ کیا آئیڈیا ہے. اسی طرح تھر کے کوئلے کے ہم نے لکھنا شروع کیا تو یہ جی تو کہانیاں آپ سنا رہے ہیں, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ٹھیک ہے ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اولب لگ رہا ہے. اچھا ایگریکلچر کو ماڈرنائز آپ کرتے ہیں, اس پہ توجہ دیتے ہیں تو کوئک انکم آپ کی بڑھتی ہے. اصل بات یہ ہے انڈسٹری وہ شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے لیے پلاننگ تو ہو, اور وہ یہ ہے کہ پروڈکشن بڑھے گی زراعت میں بھی, خاص طور پر انڈسٹری میں. انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری ہے آئی ٹی, الیکٹرانکس, اس پہ توجہ دینی ہوگی. لیکن فوری ریلیف ایگریکلچر سے آپ کو مل جائے گا. جس سال بمپر کراپ ہوئی اس سال بھی 2 ملین ٹن منگوانی پڑی گندم. پھر یہ ہے کہ جو ویسٹیج ہو رہی ہے, جو سب سے بڑی ویسٹیج ہے اس کا اب تک ذکر نہیں ہوا. اسٹیٹ انٹرپرائز میں پیسہ کیوں جا رہا ہے جی؟ اسد عمر صاحب فرماتے تھے, میری بھی ان سے بڑی لمبی گفتگو ہوئی, بھائی پی آئی اے کو ٹھیک کر کے بیچیں گے. ٹھیک کرے گا کون؟ جنہوں نے بگاڑا وہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ ریل کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اسٹیل مل کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ چیف جسٹس صاحب ایک 2007 میں فیصلہ دیا تھا, انہوں نے 200-300 روپے ہمارے ڈوب چکے ہیں اس کے بعد اسٹیل مل میں. عمران خان صاحب کو کمیٹیاں بنانی چاہیے, ریلوے کے لیے الگ, پی آئی اے کے لیے الگ, اسٹیل مل کے الگ, باقی اسٹیٹ انٹرپرائز کے لیے بھی. ایف بی آر کے لیے ٹیکس کلیکشن کیوں کم ہے؟ آدھی اکانومی تو بلیک ہے. پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں استحکام نہیں ہے, اور استحکام آتا ہے عدالت نظام اور پولیس کے ٹھیک ہونے سے اور سول سروس کے ٹھیک ہونے سے. فضول خرچی بند کرنا تو ایک کام ہے. یہ 1000 ارب روپے تو بچائیں نا, جو آپ بچا سکتے ہیں وہ تو فوری بچائیں. اور بھائی اگر مفت آپ یہ دے دیں, مفت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو 40 ارب بچ گئے نا. آپ کا ہیلتھ کا بجٹ 2 سال پہلے 40 ارب روپے تھا پورے پنجاب کا. اچھا پھر یہ ہے کہ اور جہاں جہاں کہیں بچت ممکن ہے آپ پلاننگ کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ ٹھیک منصوبہ اگر بنا لیں, امید پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ حکمرانوں کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے. میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو گولڈن پیریڈ ہے مسلم ہسٹری کا, سب سے زیادہ شاندار ہے وہ 12 سال کا جناب عمر فاروق اعظم کا دور ہے. اس میں 5 سال کا عہد کے تھے, لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ امیر المومنین نے اپنا راشن ادا کر دیا ہے. جب انہوں نے اپنا راشن ادا کر دیا تو باقیوں کو بھی ظاہر ہے توفیق ہوئی کچھ ایثار کرنے کی. لوگوں کی کوئی آدمی بھوکا نہیں مرا اتنی بڑی ریاست میں جب وسائل بھی نہیں تھے رسل و رسائل کے. یہی دوسرے ان کے ساتھیوں کا حال تھا. یہ نہیں کہ تنہا حضرت عمر جو ہیں وہ ایک رول ماڈل تھے, باقی جناب علی کرم اللہ و جناب ابوبکر صدیق بھی, جناب عثمان بھی, تو اپنے بیشتر آمدن کا حصہ بانٹ دیتے تھے. ایک یہ ہے کہ یہ ادارے بنائے جائیں. میں نے ایک دفعہ ایک بڑی اہم شخصیت نے مجھے بلایا اور پوچھا غربت کا کوئی علاج ہے؟ میں نے کہا بہت آسان علاج ہے. انہوں نے کہا آسان؟ میں نے کہا اتنا آسان کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. 400 روپے دے دیں اخوبت کو, کچھ اور اداروں کو بھی دے دیں جو اچھے ہوں. لون دیں, لون ایک بھینس آدمی خرید لے تو اس کی گزر بسر ہو جاتی ہے. اور بھینس کتنے میں آتی ہے؟ 3 لاکھ روپے میں, زیادہ سے زیادہ. اس وقت تو اتنے میں بھی نہیں آتی تھی. آپ ونس یو آر سیریس, سیریس کیا جی, درد ہو احساس ہو تو تب ہے نا. وہ شہباز شریف میں درد کہاں سے آئے, اور زرداری صاحب میں کہاں سے آئے, اور ان لوگوں میں کیا ہے؟ میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا, جو ان کے پیچھے چلتے ہیں, جن کا خیال ہے کہ وہ مریم بن جائے وزیر اعظم, بلاول بن جائے وزیر اعظم. کوئی مذاق ہے؟ تعلیم کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. کتنا پیسہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں؟ بنگلہ دیش تعلیم میں آ گیا ہے, سری لنکا آ گیا ہے. او بھائی تعلیم کے بغیر بھی کوئی معاشرہ جو ہے اس نے کبھی ترقی کی ہے؟ جدید معیشت ٹرینڈ ورکر پہ اور تعلیم یافتہ لوگوں پہ کھڑی ہے. بی اے کی ڈگریاں دے دی, ایم اے کی ڈگریاں دے دی, نوکری ڈھونڈتے پھرتے ہیں. بھائی وہ ہدف کے مطابق ہونا چاہیے. اتنے لوگ انڈسٹری میں درکار ہیں. وہ اپنا جو خان صاحب کا کالج ہے نمل کالج, وہ ابھی لڑکا 4تھے سال میں ہوتا ہے, نوکری کی آفر اس کو مل جاتی ہے, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے انڈسٹری کو. ٹھیک ہے, ان کو پڑھائے وہی کچھ جاتا ہے. تو آپ اپنا تعلیمی نظام اکارڈنگلی کیوں نہیں کریں؟ اس پہ ایک سنجیدہ بالکل پتا مار کے جو کہا ڈاکٹر صاحب نے, کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ پلان بن سکتا ہے. ہماری حالت جرمنی, اب دوبارہ دہراتا ہوں, جرمنی اور جاپان اور برطانیہ سے بری نہیں ہے جو وہ کھنڈر بن گئے تھے دوسری عالمگیر جنگ میں. لیکن مایوسی نہ پھیلائیں. کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. اور کون کرے گا؟ ہم کریں گے. اور کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, مکمل ہو گئی بات ہارون صاحب آپ کی. چلیں میں رانا صاحب کی طرف
رانا صاحب، ہارون صاحب نے کہا کہ اسی سسٹم میں ہوگا اور یہی لوگ کریں گے، ظاہر ہے، اور خمیر کی بھی بات ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کر چکے ہیں، اس پہ کسی کا اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی اس سے اتفاق نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے. لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے اس ملک کو، اور اس کے لیے ہارون صاحب نے میپ بھی بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں 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 آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن وہ سب اصلاحات وہی ہیں جو اس سے پہلے حکومتیں اپنے منشور میں ذکر کر چکی ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، کہ ہر ایک حکومت میں آنے سے پہلے وہ دعوے کرتا ہے کہ یہاں یہاں اصلاحات ہوں گی، کون کون وائٹ ایلیفنٹس ہیں، زرعی شعبے میں کیا کریں گے، آئی ٹی میں کیا کیا جا سکتا ہے. دیر آر پاسبلٹیز اور ہر کوئی اس کے بارے میں بات بھی کرتا ہے، لیکن لانگ ٹرم کام نہیں کر پاتا. کیا فالٹ ہے سسٹم میں؟ دیکھیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، مجھے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا 3 پرون اسٹریٹجی، جس کا ہارون صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، 3 پرون اسٹریٹجی پہ ہمیں چلنا پڑے گا. ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم اسٹریٹجی، ایک مڈ ٹرم اسٹریٹجی، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی. سو جب تک ہم تینوں اسٹریٹجیز کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، سائملٹینیسلی تینوں اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو ان پلیس نہیں رکھیں گے، ایک اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو سکتی. کہ اگر ہم فوکس کریں کہ صرف اور صرف جناب لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ فوکس کرنا ہے اور مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کو ہم بھول جائیں، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. تینوں اسٹریٹجیز کو سائملٹینیسلی لے کے چلنا پڑتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم نہیں جائیں گے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کو تو، اور اس پہ ہم اپروچ نہیں رکھیں گے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ پہ، تو وہ ہمارے لیے ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، سب چیزیں آبسولیٹ ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے پاس جو سب سے بڑا بوجھ ہے، ہمارے جو ایسٹس ہیں، جو ہمارے سرکاری خزانے میں سے، یعنی کہ ہمارے جو ایکسچیکر کے اوپر برڈن ہے، وہ ایسٹس ہیں. پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے. اگر ہم ان کو پرائیویٹائز کر دیں تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے. وی کین گیٹ گڈ بائرس، ایون ٹوڈے وی کین گیٹ گڈ بائرس. اور یہ جو بوجھ ہے، اس سے ہم اپنی جان چھڑا لیں تو میرے خیال میں نتھنگ لائک اٹ. اس کو کرنا پڑے گا آپ کو، آج کریں کل کریں، کیونکہ یہ آپ کے کٹی پہ بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو جب تک نہیں کم کریں گے آپ کے لیے سچویشن بنی رہے گی. جیسے کہ آپ نے احسن اقبال کا ایک کلپ دکھایا، اور اس نے کہا جناب احسن اقبال نے کہ جناب وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ 4% اپنی ڈیفنس پہ خرچ کرتا ہے. 1%، ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں دکھایا بھائی بنگلہ دیش اگر اپنی ڈیفنس پہ، سوری 1% بنگلہ دیش خرچ کرتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے 4% اسپینڈ کرتے ہیں اپنے ڈیفنس پہ. آپ ڈیفنس کے بجٹ کو 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ لیں، اس پہ بھی بات کرتا ہوں میں. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہاں پہ تھریٹس کیا ہیں، بنگلہ دیش کے اندر تھریٹس کیا ہیں. ہمارے پاس تو ایک پورس بارڈر ہے، ایک پورس بارڈر ہے، کوئی 2000+ کلومیٹر کا پورس بارڈر بنتا ہے. ہم اس کو ہینڈل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے ریزنز ہیں. ہم فینس لگا لیں، ہم جو مرضی چیز وہاں پہ لگا لیں، ہم پھر بھی اس کو 100% سیکیور نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر لوپ ہولز ہیں، اور اس کے اندر راستے ایسے ہیں جو کہ یہاں کے لوگ، ہمارے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے لوگ اور وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اس کو کہتے ہیں جناب تجارت کر رہے ہیں. ہم لوگ اس کو اسمگلنگ کہتے ہیں، وہ لوگ اس کو تجارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ تجارت نہیں ہے. وہاں پہ ایسے گھر بھی ہیں کہ ان کا فرنٹ یارڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، بلوچستان کے اندر ہے، اور ان کا بیک یارڈ جو ہے وہ جا کے جناب افغانستان میں کھلتا ہے. تو ایسے گھر بھی ہیں وہاں پہ. تو ہماری ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. تو جو احسن اقبال بات کر رہا ہے کہ ہم اپنے 4% خرچ کرتے ہیں اپنے ڈیفنس پہ، اور وہ لوگ جناب بنگلہ دیش میں 1% کرتے ہیں، وہاں کے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے، ہمارے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے، ہمارے انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. ہمارے انٹرنل تھریٹ بھی ہے اور ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ بھی ہے، اور ہم دونوں چیزوں پہ سائملٹینیسلی کام کرتے ہیں. ہم یہاں پہ نعرے نہیں مارتے. ہم دیر آر ویری انسنگ ہیروز، اور وہ انسنگ ہیروز میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس میں جو ڈفرینٹ قسم کے آپریشنز کرتے ہیں، اور ان کی ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے. اور وہ جو تھریٹ ہوتی ہے، سارے ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں وہ سارے ایکٹیو ہیں آج بھی. وہ بلوچستان میں ایکٹیو ہیں، وہ بلوچستان میں آج بھی ایکٹیولی آپریٹ کرتے ہیں. ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے کہ ہماری ایجنسیز وہاں پہ کیا کرتی ہیں اور کس طرح ان کو کاؤنٹر کرتی ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بلوچستان میں کسی طریقے سے وہاں پہ امن آ سکے. آپ ایوری ناؤ اینڈ دین دیر از اے سچویشن، اور اس سچویشن کو وہ انسنگ ہیروز جو ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، وہاں پہ بہت اچھی چیزیں بھی اور بری چیزیں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، دے آر آلسو پارٹ آف دس سوسائٹی.
وہاں پہ بھی ان کو سوسائٹی کے ایفیکٹس جو ہیں وہ وہاں پہ ہٹ کرتے ہیں. بٹ دین اگین ہماری ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. سو بنگلہ دیش کا احسن اقبال جو دے رہا ہے یہاں پہ ایگزامپل, وہ کوئی صحیح کاؤنٹر یہاں پہ نہیں فٹ ان ہوتا. تو ہماری جو یہاں پہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو جن کو آپ وردی پہنا دیتے ہیں, چاہے وہ خاکی میں ہو, چاہے وہ ایئر فورس کا ہو, چاہے وہ نیوی کا ہو, چاہے وہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ہو, وہ جس طریقے سے یہاں پہ کام کر رہا ہے, کسی مجھے بتائیں کسی جگہ پہ اور کر سکتا ہے؟ جو انوائرمنٹ ہے, جو سرکمسٹانسز ہیں, جو پے چیک اس کو ملتا ہے, جو اس کی فیملی سفر کرتی ہیں, ایسی انوائرمنٹ میں کون سی دنیا کی ایجنسی ہے جو کام کر رہی ہو, کون سی دنیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہو, they are properly taken care of. تو وہ احسن اقبال کا یہاں پہ تک بنتی نہیں ہے اس کو یہ ایگزامپل دینے کی. بٹ عمران خان صاحب کا کہنا کہ یہ ٹرموائل جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن سکتا ہے, یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا سیریس کنسرن ہے. Yes, it's a serious issue. Yes, میں کوئی شک نہیں, عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن the point is کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی کسی بھی ملک میں تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اٹ لیڈس ٹو انسرٹینٹی. پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی تو یہاں پہ ایشوز بنیں گے, اکنامک ایشوز بنیں گے, بیکاز یو آر سینڈنگ اے رانگ سگنل آل اوور دا ورلڈ. ساری دنیا میں آپ غلط سگنل بھیج رہے ہیں. تو آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی, کیسے جیسے بھی لانی چاہے لائیں, لیکن یہ جو چکر ہے نا کہ وی آر ایکسپرٹس, یہ آن جاب ٹریننگ جو ہے نا, یہ منسٹرز جو بیٹھ کے آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں, اس سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں آپ کانگریس مین کو دیکھ لیں, امریکن کانگریس مین کو دیکھ لیں, امریکن سینیٹرز کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ بچیاں ہوتی ہیں, پڑھے لکھے بچیاں ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, and they give their input to those senators and those congressmen and they tell them how to go about things. وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ اس کانگریس مین کو چلاتے ہیں, وہ اس سینیٹر کو چلاتے ہیں, وہ اپنی انپٹس دیتے ہیں پیچیدہ مشکلوں کو حل کرنے کے لیے, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. بچیاں یونیورسٹیز کالجز کی, ہاں وہ ایجوکیشن کو پریورٹی بھی تو دی جاتی ہے وہاں پر. ہمارے یہاں صحت اور تعلیم کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا ترجیحات ہیں ہماری حکومتوں کی. یہاں پہ تو آپ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, تعلیم نہیں بانٹ رہے, ڈگریاں بانٹ رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے, ڈگریاں یہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں آپ, تعلیم نہیں دے رہے آپ, ڈگریاں تقسیم کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ادھر عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو 2 پارٹی سسٹم اسٹیٹس کو توڑنے کی بات کرتے تھے. اب وہ اپوزیشن میں ہے تو آج انہوں نے درد دل سے ہر بات کی, اکانومی کے حوالے سے جتنے سیریس کنسرنز تھے ان سب کا اظہار کیا. بات یہاں ہو رہی ہے بار بار کہ سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور یہ مسائل حل کرنے ہوں گے. اس کے لیے پارلیمنٹ کا فورم ہم دیکھ رہے ہیں عضو معطل کی طرح اپنی جگہ پر موجود ہے. شہباز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ اکانومی کے معاملے پہ کیا کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا مساق معیشت کی آفر کی تھی عمران خان صاحب کو, انہوں نے قبول نہیں کی, دیٹس اٹ, ہماری اتنی ذمہ داری تھی, وہ نہیں آئے میز پہ. عمران خان صاحب ان حالات میں غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کر سکتے ہیں حکومت کو اکانومی کی اس ورسٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں نا وہ پوری سب لوگوں کو مل کے کچھ نہ کچھ تو فیصلہ کرنا ہوگا, لیکن کچھ ایشوز ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں زندگی کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا. ہم یہاں پہ جو ہے نا چاہے ہیرو ہو, جو کچھ بھی ہو, مار دھاڑ, مر گیا تو ہیرو بن گیا, بھائی زندہ ہیروز ڈھونڈیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایسی قوم کے سر کے اوپر تالے لگائے ہیں. ابھی رانا صاحب نے کہا کہ نوجوان بچیاں ان پٹ دیتے ہیں, یہاں پہ تو نوجوان بچوں کو گھر میں کوئی بات نہیں کرنے دیتا, ان کی مرضی کی کوئی بات نہیں سنتا ہے. تو یہاں پہ معاشرے میں ایسی گھٹن ہے, اس قسم کا NOC کلچر ہے جو میں نے اپنی دنیا میں کہیں پہ نہیں دیکھا. میں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی, وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ہر بندہ اپنی ان پٹ دیتا ہے. یہاں پہ ہم لوگ پھنسے ہوئے, وی نیڈ ٹو موو فارورڈ, آگے جائیں, ہم آگے جا کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب تک ہم پھنسے رہیں گے موجودہ حالات کے اندر, جب تک ہماری چیزیں چینج نہیں ہوں گی, کبھی بھی پاکستان میں چینج نہیں آ سکتا. ہر کسی کو یہاں پہ سٹیک ہولڈر بننا پڑے گا, سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو, چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مائنورٹیز ہوں. یہاں پہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے کوئی اگر فلم آ جائے تو پوری معاشرے کا وہ ایشو بن جاتا ہے. یہاں پہ کوئی کسی کو ہم رائٹ دیتے کیا ہیں؟ دیکھیں جب تک آپ کے سٹیک ہولڈر نہیں ہوں گے, جب تک ہر بندہ سٹیک ہولڈر نہیں ہوگا, تب تک کبھی بھی معاشرے ترقی نہیں کرتے. جو ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں اس میں ہر شخص, ایک گدا سے لے کے ایک بادشاہ تک, ہر کوئی سٹیک ہولڈر ہوتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے اطر بڑا اچھا, بہت پتے کی بات, سب جڑے ہیں ایک دوسرے سے, اور سلامتی بھی سب کی ایک دوسرے سے جڑی ہے.
عمران خان صاحب طالبات ہیں وہ دونوں سے تقریباً دستبردار ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 1 سال انتخابات کا بھی انتظار کر سکتے ہیں اور آرمی چیف بھی کوئی بنے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب اس معاملے پر آگے آنے کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش میں کیا تعامل ہوگا خان صاحب کو؟ میں جواب دوں گا. دیکھیں غیر مشروط مذاکرات میرا نہیں خیال کہ وہ ان سے کرنا چاہتے ہیں خان صاحب. ان کی تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں جو کل ہماری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے, اس ملاقات میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں, یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. میں ڈیموکریٹ سے بات کر سکتا ہوں. یہی ہے جی کہ میں نے آج ہی لکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فضا تھی تلخی کی, کشیدگی کی, شدت کی امریکہ اور چین کے درمیان. لیکن بالی میں 3 گھنٹے مسلسل ملاقات ہوئی اور انہوں نے کامن گراؤنڈ جو ہے وہ ڈسکور کی اور جو ہے سارے مسائل حل نہیں کامن گراؤنڈ ڈسکور کی. مائکرو ٹو میکرو لیول تک کن کن مقامات پر اصلاحات کی ضرورت ہے اور وہ کیسے ہو سکی ہیں, اس پر سارے اظہار خیال آپ نے سنا. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.